अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी खबर हमारे सामने वो है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ऊपर नाअहली की तलवार जो है वो लटक गई है। मामला 2020 में का था। कोई दरखास्त गई थी इलेक्शन कमीशन में कि उन्होंने 735 कनाल अराजी जो है वो गलत बयानी से उन्होंने बेची और या उसको खरीदा गया, और उस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ने 26 तारीख जो है उनको रख लिया और उनको तलब कर लिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि पहले भी उनके ऊपर केसेस हैं, 9 मई के हवाले से भी केसेस हैं और वो बेल पर हैं। और लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद मामला जो हैं ज़्यादा मुश्किलात की तरफ जाएंगे अली अमीन गंडापुर साहब के लिए, जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं। और दूसरी जानिब हम सुन रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब के सदर बनने के बाद मुफाहमत की बात शुरू होगी और वो कोशिश करेंगे कि जो इतना सख्त गुस्से में है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ऑफ कोर्स अगेन पीटीआई बैक्ड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हम किसी भी तरह इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो कोशिश करेंगे कि यकीनन उनके जहां जहां पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस तो नहीं किया जा सकता, उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं। जो बेसिकली उनका सबसे बड़ा एतराज़ वही कि इंतखाबात में उनके साथ धांधली हुई है और उनका मैंडेट छीना गया है, उसके लिए फोरम्स हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, फिर अदालतें हैं। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हो सकते हैं जहां पे आसिफ अली जरदारी साहब अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अब आज ही की बात जो जिस तरह देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो किसी भी तरह किसी भी लेवल पर किसी भी हुकूमती शख्स की हमायत या उसके लिए उसके साथ बात करने को तैयार नहीं थे और बाकायदा ऐलान कर चुके हैं कि अब तहरीक चलेगी सड़कों पर, तो उनसे पीटीआई के मुज़ाकरात हो गए और वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट इलेक्ट कराने में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। तो ये एक है अगेन चार्म ऑफ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। दूसरी जानिब आज सिंध की काबीना भी तश्कील दे दी गई है और मामला तब देखते हैं आगे कैसे चलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस वक्त है मामला वो सेनेट के इंतखाबात का है। पहले सेनेट के बाई इलेक्शंस हैं और फिर जनरल सीटों पे जो 48 सीट्स हैं उनके ऊपर इलेक्शन है 2 अप्रैल को। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर पलवशा खान साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। किरमानी साहब, एक और खबर आई है कि जी अडियाला जेल में दहशत गर्दी के खदशे की वजह से कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। बानी पीटीआई से आज भी लोग मिलने गए और उनको मिलने नहीं दिया गया। और आपको मालूम ही है कुछ रोज कबल जो है 3 दहशतगर्द अडियाला जेल के करीब से पकड़े गए थे और उनका जो टारगेट था वो अडियाला जेल ही था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो इसको एक मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश कर रही है। इस पर जरा अगर आप बात कर लें कि क्या ये जो है ये होक्स है या ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पहले भी जेलों पर हमले हो चुके हुए हैं, इस पर जरा बात कर दें, क्योंकि मेरा जाती ख्याल है कि अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं जी। देखिए, इमरान खान साहब की सियासत से आप बानी तहरीक इंसाफ कह लें, अब लाख इख्तलाफ करें उनकी तर्ज सियासत से, लेकिन बहरहाल ये मानना पड़ता है कि उनकी इस मुल्क में एक ठीक ठाक फॉलोइंग है और एक उनका वोट बैंक अपना भी अब इस्टेब्लिश हो चुका है, और जो कि इलेक्शन में भी उसका जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए वो अक्कासी करते हैं उस चीज़ की। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में जहां उन पर दीगर इल्जामात भी हैं, बड़े संगीन मुकदमात कायम हैं, तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर बिल्कुल आपने अच्छा दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनकी जान की हिफाजत, और दीगर भी वहाँ जो कैदी हैं वो भी ज़ाहिर उनकी जानें भी वैसे ही कीमती हैं। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं और उसके लिए अगर कोई वहाँ
प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो वो उनको गवर्नमेंट को चाहिए वो शेयर भी करें, पार्लियामेंट में उसको लाया जाए, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए, और उसके बाद ताकि जो ये क्या सराहियां फिर हो जाती हैं कि जी होप्स है या ये सही नहीं है, या उसका भी खात्मा हो सकेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एक कैदी होता है कोई भी हो, उसके भी कुछ हकूक होते हैं, उसकी भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कोई इक़दाम गवर्नमेंट कर रही है तो डेफिनेटली उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से उन्होंने पाबंदी लगाई है। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई छोटी बात तो नहीं होती। मैं चाहूंगा कि सेनेटर पलवशा साहिबा अगर आप भी इस बात पर कमेंट कर दें तो फिर हम आगे जरा सियासी मामलात की तरफ भी चलें, क्योंकि अब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी एक और तलवार लटक गई है नाअहली की, और फिर आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी तक तो इतलात यही हैं कि फैसल करीम कुंडी साहब वहाँ पे गवर्नर लगने जा रहे हैं केपी के। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा बना रही है कि ये कोई थ्रेट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि माहौल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी है उसके कोई जहाँ तक कुछ अरसे से कुछ उसके खिलाफ ही है, लिहाजा अब उनको हक है अपनी बात कहने का। वो जिस जाविये से इस सारे मामले को देखें वो उनका हक है, और अगर इमरान खान की जान को कोई खतरा लाहक है तो ये एक बहुत खतरनाक बात इसलिए है कि अगर उनको खुदा ना खास्ता कोई ज़रा सी भी गजंत पहुंची तो आप समझ सकते हैं उससे पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो चंद घंटों में कितना मुश्तइल हो सकता है। और वैसे भी चूंकि वो पाबंद सलासल है तो ज़ाहिर है उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट की है, हुकूमत की है, और ये एक बड़ा हसास मामला है। पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से 9 मई के दिन जो है वाक़यात जो है वो चंद घंटों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो लिहाजा देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बात भी की थी इस पर कि नफ़रत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, ये नफ़रतें अब ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आप कह रहे थे वो ज़रदारी साहब के हवाले से, लेकिन वो बिलावल साहब ने बात की थी और उन्हें पेशकश की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन वो ज़ाहिर है उनके अपने मामलात हैं, वो किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते। पहले दिन से उनकी सियासत की यही रविश है। तो अगर तो कोई खतरात हैं तो फिर तो एक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और भी बहुत बड़ा क्लेम रहा है कि जी उनके दौर में कभी कोई सियासी कैदी नहीं होते। तो अभी तक एक बहुत बड़ा जो है सवाल है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ऑफ कोर्स अगेन पीटीआई बैक्ड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और जो पीटीआई है अभी तक उनका यही क्लेम है कि कुछ खवातीन भी जेल में हैं, सियासी कैदी हैं। उस पर क्योंकि अब माशाल्लाह प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफ़ा उस ऑफिस में जाके बैठे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी का ये खासा रहा है कि जनाब कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए। तो उस तनाजुर में आप कैसे देखते हैं कि ये सियासी कैदी हैं या यहाँ पर ये 9 मई के हैं तो इनको दे शुड फेस? और इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हुए हैं, पीटीआई बानी पीटीआई, कि जो भी मुलव्विस हैं और अगर एविडेंस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, तो फिर बात खत्म ही होगी ना, आपने बात को खत्म कर दी। 2-3 इसमें कैटेगरीज हैं। एक वो हैं जो सियासी कैदी होते हैं, वो ज़ाहिर नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वो अभी हैं भी, जैसे कुछ आपके सहाफ़ती भाई जो हैं वो पाबंद सलासिल हैं, असद तूर है, वो तो फिर देखिए हुकूमत में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो उनका हमारे दौर का मतलब ये है कि जब हम हुकूमत में हों तब सियासी कैदी ना हो और ना सहाफत पे कतगनी हो। लेकिन ये तो अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हम मशवरा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम उन पर कोई तलवार तो लटका नहीं सकते। लेकिन एक बात जो मैं आपसे कह रही थी, जो आपने खुद ही कहती कि जब खुद बानी पीटीआई कहते हैं कि 9 मई के मुजरिमों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लिहाजा सियासी कैदी सियासत में बदले लेने और ये जो है बातें जो हम देखते हैं करते हैं, ये पुरानी सदियों की बातें हो गई। मुहज़्ज़ब मुल्कों में ऐसा कुछ
نظر نہیں آتا ہے. لیکن پھر وہ لوگ جو اس دن پاکستان کی املاک کو اور جی ایچ کیو کو اور کو کمانڈر ہاؤسز کو آگ لگاتے رہے اور جو شہید ہیں ان کی یادگاروں کو جو ہے وہ ٹھڈے مارتے رہے, ان کے لیے تو پھر ظاہر ہے ان کو اس دن سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کیٹیگریز مختلف ہیں, لیکن جو بانی پی ٹی نے خود کہہ دیا ہے تو پھر اس کے پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. صحیح, بالکل بالکل صحیح. سینیٹر کرمانی صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا والا معاملہ بھی ہے, وہ ذرا آگے چل کر بات کرتے ہیں. کابینہ بن چکی وفاقی کابینہ, 13 تقریباً وہی لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت میں تھے اور باقی بھی فیسز آ گئے ہیں. پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس انتخابات سے چند روز قبل پاکستان کے تمام بڑے اخبارات میں, انگریزی اور اردو کے اخبارات میں ایک باقاعدہ اشتہار, اور لوگ سمجھے کہ یہ آج کی ہیڈ لائن ہے, اور وہ اشتہار تھا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار بھی. ایک تو یہ اس پہ بتا دیں کہ کچھ سٹال وارڈز پی ایم ایل این کے, ان کا یہ خیال ہے کہ ہونا یہی جا رہا تھا, لیکن آخری وقت پر کوئی دھوکہ ہوا. اس کو ذرا کچھ کلیریفائی کریں گے سر؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ میں سالہ سال میاں صاحب کو اسسٹ کیا ہے ایک طویل عرصہ, تو میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں. وہ کبھی بھی مخلوط حکومتوں کے حق میں نہیں رہے, واٹ ایور دا ریزنس, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اسپیس نہیں ہوتی ہے, آپ کھل کر کام نہیں کر سکتے, پریشرز ہوتے ہیں, کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے. اینی وے, تو یہ جو الیکشن نتائج آئے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارا نعرہ تھا پاکستان کو نواز دو, اور پھر آپ نے اس اشتہار کا بھی ذکر کیا. تو پارٹی کے جو ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, میاں صاحب کا جو ووٹ بینک ہے, اور پارٹی کے جو سٹال وارڈز تھے, ان کی سب کی یہی خواہش تھی کہ میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے. لیکن انفارچونیٹلی جو الیکشن ریزلٹ آیا وہ ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا, اور اس میں سنگل لارجسٹ پارٹی تو وفاق میں بن گئی پی ایم ایل این, لیکن اس کو ایک سمپل میجورٹی بھی نہیں مل سکی. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ میں مزاج کو میاں صاحب کے, کہ انہوں نے پھر مناسب سمجھا کہ اپنے آپ کو وہ بیک فٹ پہ لے جائیں اور شہباز صاحب کو آگے کریں, کیونکہ شہباز صاحب کو مخلوط حکومتوں کا تجربہ ہے. اور میاں صاحب نے پھر اپنی ساری توجہ جو تھی وہ پنجاب پر مرکوز کی, اور جس کے نتیجے میں پھر مریم نواز شریف جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بنی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر متوقع نتائج تھے جنہوں نے جو ہماری توقع کے برعکس آئے, جس کو میں سپلٹ مینڈیٹ کہتا ہوں. تو اس وجہ سے میاں صاحب مخلوط حکومت کی سربراہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئے. صحیح سر, کابینہ کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھوں گا. میں پلوشا صاحبہ کی طرف جاؤں گا. پلوشا صاحبہ, اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر برائے خزانہ نہیں بنایا گیا ان کو, اور ان کو وفاقی وزیر برائے خارجہ بنا دیا گیا ہے. توقعات آپ لوگوں کی یقیناً نیک تمنائیں ہوں گی ان کے ساتھ, لیکن اسحاق ڈار صاحب کے بطور وزیر خزانہ بننے پر بلاول صاحب کی الیکشن کمپین میں کچھ تحفظات سامنے آ رہے تھے کہ جی جو کچھ ہوا ملک کی معیشت کے ساتھ اس 16 مہینے میں, اس میں یقیناً ان کے پہلے جو مفتاح اسماعیل صاحب تھے وہ بھی تھے, اور پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب. لیکن اب جو سب سے زیادہ کرائسس ٹائم ہے, اسحاق ڈار صاحب کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا. یہ پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت بھی کہہ چکے ہوئے تھے, اور اب ان کو نہیں بنایا گیا. تو اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا پریشر تھا, یا یہ ٹوٹلی جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ذاتی فیصلہ؟ دیکھیے, الیکشن کیمپین میں ضرور یہ بلاول صاحب نے کہا, اور ہم الگ الگ نشانوں پر الیکشن لڑ رہے تھے, الگ الگ منشوروں پر الیکشن لڑ رہے تھے, اور جو ہمیں لگتا تھا یہ بات صرف ہم نے الیکشن کیمپین کی میں ایک نعرے کے طور پر یا ایک چوٹ کے طور پر اپنے مخالف کو نہیں کہی. جب حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب بھی بلاول صاحب نے بارہا اس کا اظہار کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ ان کو کچھ پالیسیوں سے, جو معاشی سخت پالیسیاں تھیں, ان سے اختلاف تھا. لیکن اب جو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈار صاحب اگر فائنانس انہیں نہیں ملی یا ان کو نہیں دی گئی, تو پھر وزارت خارجہ جو ہے وہ بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے ایک حکومت میں جتنی وزارت خزانہ اہم ہوتی ہے. تو لہٰذا انہوں نے دوسری اہم وزارت لے لی. اب اس میں
جو ہے اب اس کے پیچھے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سوچ ضرور ہو گئی. ایسے تو نہیں ہوتا کسی کو کوئی چیز دے دی جائے, اس کے ساتھ وہ کیا فورن پالیسی ایجنڈا ہے جو شاید پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ذہن میں ہے کچھ خاص, جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈار صاحب جو ہے وہی موضوع ہو سکتے ہیں. تو اب وہ آپ کو آئندہ آنے والے چند دنوں میں وہ میاں صاحب کی سوچ ہے یا وہ میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف کی سوچ ہے جو جس سمت وہ اس ملک کی فورن پالیسی کو لے کے جانا چاہیں گے, وہ آپ کو چند دنوں میں آگے آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب ان کے سب سے قریبی ساتھی اور معتمد خاص ہیں. تو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے آپ اس کو مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بس ایک ایریٹک اپوائنٹمنٹ ہے, اس کے پیچھے ظاہر سوچ ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے جو ملک کی وزارت خارجہ ہے اور خارجہ پالیسی ہے اس کو کس طرف لے کے جانا ہے. صحیح 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 بالکل. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا مزید کچھ سوالات ہیں. پنجاب حکومت کا بھی کی طرف اشارہ کیا آصف کرمانی صاحب نے کہ میاں نواز شریف صاحب کا فوکس اب پنجاب میں چلا گیا اور اپنے بھائی کو جن کو ایکسپیرینس تھا کہ مخلوط حکومت چلانے کا ان کو وفاق میں چھوڑ دیا. تو اس پر بھی بات کریں گے اور چیلنجز یقیناً ان پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ذمہ داری دے دی کہ وہ وفاق میں حکومت چلائیں اور فوکس کر لیا پنجاب کی طرف. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ود ان پی ایم ایل این بھی یہ کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ میڈیا کے اوپر فوری طور پر نہیں جانا چاہیے تھا, اور دوسرا جس قسم کی لینگویج کے مطلب کہ بہت سختی سے نپٹا جائے گا اور بالکل ایک سیاسی لینگویج ہوتی ہے نا, اس سے ذرا تھوڑا سا وہ, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک جو نگہبان ایک تھیلا ہے جو کہ ہر گھر پہ پہنچایا جا رہا ہے جس کے اشتہار بھی چل رہے ہیں, اس پر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ یقیناً اگر ان کے اپنی ذاتی جیب سے پیسے لگے ہوتے تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن پنجاب حکومت کے پیسہ ٹیکس پیئرز کے پیسے پہ تصویر کے اوپر سے, حالانکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ اس وقت قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جہاں تک مریم بی بی کی آپ نے بات کی, ظاہر ہے ان کو پہلی دفعہ اتنی ایک بھاری ذمہ داری, سمجھ لیں آلموسٹ 66% آف پاپولیشن والا صوبہ ملا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کو اور اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کی زندگی طویل کرے صحت کے ساتھ, کہ ان کی رہنمائی میسر رہے گی, تو وہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ پنجاب میں جو ان کے کہ ان کے لیے ڈیفیکلٹ بہت ہے, کہ ان کے آگے 2 سٹینڈرڈز ہیں جو ان کے والد محترم نے بطور چیف منسٹر اور ان کے چچا شہباز شریف نے چیف منسٹر سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ اس کو کراس کرتی ہیں, اس کے قریب پہنچتی ہیں, یا کیا ہوتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا انہیں ٹائم دینا پڑے گا. جہاں تک آپ نے دوسری بات فرمائی کہ جو رمضان پیکج ہے, تو میں ذاتی طور پر یہاں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کی امداد کرو تو ایون ایک ہاتھ سے 2 اگر صدقہ خیرات کرو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, اور جس کو دے رہے ہو اس کی آنکھوں میں بھی نہ دیکھو, تاکہ اس کی کوئی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو اس میں نے دیکھا ہے کہ لیکن چونکہ یہ ایک جو آئیڈیا تھا یہ نواز شریف صاحب کا تھا, جیسے پیپلز پارٹی کے دور میں بیسک پروگرام شروع ہوا, اس پر بے نظیر صاحبہ کی کارڈز پر پکچر تھیں, تو اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کو اوائڈ اگر کیا جانا چاہیے تھا اور کیا جا سکتا تھا, تاکہ ظاہر آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, اور اس سے ایک جو آپٹکس ہیں وہ شاید مناسب نہیں لگتے کہ جب آپ تصویر لگا دیتے ہیں, حالانکہ وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کی گورنمنٹ ہے اور تمام گورنمنٹس یہ کرتی رہی ہیں. صحیح, بالکل. لیکن
بہتر ہوتا کہ اگر اس کو آپ ایک سادہ سا وہ بیگز بنا کے تو لوگوں کو پہنچا دیتے. صحیح, بالکل. آپ نے کرمانی صاحب جہاں پہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کے والد اور بطور چیف منسٹر اور چچا بطور چیف منسٹر جو بینچ مارکس جو وہ سیٹ کر کے گئے ہیں, تو وہاں پہ ابھی جو محسن نقوی صاحب نے کے متعلق جو پنجاب اور لاہور میں ہم نے سنا ہے کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اب شہباز فرید کو بھی سرپاس کر گئے, اینڈ ہی ہیز ڈن ونڈرز ان پنجاب, بٹ آف کورس وہ بھی ایک ہے بینچ مارک ہے, اور ہی از ماشاء اللہ ناؤ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر. پلوشہ صاحبہ, آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا, ایک ادارہ بنایا گیا, ایک ڈپارٹمنٹ بنا جس میں فورن فنڈنگ پیسہ آ رہا ہے, اور وہاں سے وہ ایک طریقہ کار ہے جس کو اب ریپلیکیٹ بھی کیا جا رہا ہے بہت سے ایسے ممالک میں جہاں پہ پور آف دا پورسٹ کو اس کے ذریعے پیسے دیا جا رہا ہے. تو جو کرمانی صاحب نے بات کی اس پر یہ یقیناً پی ایم ایل این کے بہت سے لیڈرز یہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس بیگ نگہبان بیگ کے اوپر تصویر کے حوالے سے, اس پہ اگر کمنٹ کرنا چاہیں تو اس پہ بھی کر دیں. اور دوسرا کہ وٹ زرداری صاحب چارم پلیڈ ود مولانا فضل الرحمان JUIF, کہ وہ کسی بھی طرح کسی بھی لیول پر کسی جگہ پہ بھی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھے, لیکن یوسر رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر بنانے کے لیے تیار ہو گئے. دیکھیے, زرداری صاحب کے مولانا صاحب سے ذاتی دوستی ہے, انہوں نے کام کیا ہے بہت عرصہ ساتھ, وہ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. ظاہر ہے بھی ایک سیاسی پوزیشن مولانا صاحب نے لی ہے, اور میں یہ نہیں کہتی کہ اس پوزیشن کی جو اس ایک سینٹ کی سیٹ پہ اگر وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہو بھی سکتا ہے کہ آئندہ وہ اس طرف کوئی نظر ڈالیں حکومت میں شمولیت کے لیے. لیکن اگر مولانا صاحب کی بات جو ہے وہ اسی کو مان لیا جائے تو پھر ضروری نہیں کہ ایک سینٹ کی سیٹ ان کو کسی بڑے مقصد سے جو ہے, اگر انہوں نے ادھر اپنی جو ہے جو ان کے پاس سیٹس ہیں اس میں ان کا اپنا سینیٹر اگر نہیں آ سکتے تو انہوں نے اس طرف سمجھا بہتر کہ زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ کو وہ سپورٹ کریں. تو اس کو میں یہ نہیں سمجھتی کہ ان کا کوئی جو بڑا فیصلہ ہے جہاں وہ تحریک کی بات کرتے ہیں یا وہ احتجاج کی بات, یا وہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر وہ آئیں گے, تو اس کو میں نہیں سمجھتی کہ شاید وہ والی پوزیشن بھی ابھی وہ چینج کریں. لیکن آپ نے پوچھا زرداری صاحب کا چارم, وہ ان کے ساتھ زرداری صاحب کا ایک طریقہ ہے لوگوں سے ڈیل کرنے کا, اور وہ ایسا طریقہ ہے کہ دشمن بھی جو ہے وہ بھی ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ان کو دین ہے, اسی لیے ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. تو وہ جو ایک ان کی اپنی ایک ان کے تعلق ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ ظاہر ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اور مولانا سے ظاہر ہے انہوں نے جب مولانا صاحب سے بات کی ہوگی تو ان کے لیے مشکل ہوگا ان کو انکار کرنا. تو لہٰذا ان کو میں سمجھتی ہوں کہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم نے ابھی اس وقت تک ان کو یہ تو نہیں کہا کہ وہ اپنا جو بھی جمہوری رائٹ ہے سڑکوں پہ آنے کا اس کو استعمال نہ کریں, جو میرے علم میں نہیں, لیکن جو کہا ہے اس کی انہوں نے صحیح. پلوشہ صاحبہ ایک چلیں اس کے ساتھ اس کا بھی جواب دے دیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے اوپر ایک تلوار لٹک گئی ہے, اس کا ایک ریئیکشن بھی سامنے آ سکتا ہے, اور آپ کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو وہاں پہ گورنر لگانے کے لیے جو ہے اتفاق ہوا ہے. تو یہ کیونکہ اگر خیبر پختونخوا میں ان کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو نااہل کرایا گیا تو حالات ذرا بگڑ سکتے ہیں, تو کہیں پہ وہ جو ایک آئینی طریقہ کار ہے گورنر رول لگانے کا وہ بھی کہیں پہ آپ لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے علم نہیں کہ پیپلز پارٹی کس کو وزیر اعلیٰ لگاتی. یہ صدر زرداری صاحب نے, ہم نے کچھ عرصہ پہلے گورنر وہ جو ہے صدر زرداری صاحب نے, ہم نے ایک پارٹی پالیسی دی تھی کہ وہ جب ایوان صدر میں آ جائیں گے تو تب وہ ڈیسائیڈ کریں گے کون گورنرز ہوں گے جو پنجاب کے اور KPK کے. لہٰذا ابھی اس پر مجھے علم نہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا بھی علم نہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پر کیا الزام ہے, کون سی تلوار ہے جو لٹک رہی ہے. لہٰذا اب میں اس جگہ بیٹھ کر
اگر کوئی اتنے بڑے الزامات ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ ان الزامات کے ہوتے ہوئے اور 9 مئی کے ہوتے ہوئے وہ پھر وزیر اعلیٰ کیسے الیکٹ ہو؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں. وہ دیکھیے کہیں سے آئے، وہ منظر عام پر آئے، صحیح. ان کے اوپر جو ایک ٹی وی پر جو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت حد تک یہ جو سارے 9 مئی کے کردار تھے ان کی اتنی تشہیر پر جو ہے پابندی تھی، لیکن مجھے خود ایک حیرت ہوئی جب میں نے دیکھا ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بالکل آئے، سامنے آ گئے، جہاں جہاں بھی وہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے باہر نکل آئے. انہوں نے تقریریں کی، وہ تقریریں ٹی وی پر چلی، وہ پھر انہوں نے ایک الیکشن لڑا، الیکشن وہ جیت گئے. ٹھیک ہے، وہاں سے بھی انہیں کورٹ سے جو ہے شاید کورٹ سے انہوں نے اجازت لی کہ یہ مجھے یاد نہیں، لیکن بہرحال وہ الیکشن جیتے. الیکشن جیتنے کے بعد وہ ہاؤس سے وزیر اعلیٰ بنے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا اس وقت وہ الزام کہاں تھا جو اب لگا ہے. لیکن اب اگر لگا بھی ہے تو اب مجھے اس الزام کا علم نہیں، یا تو آپ کو الزام ہمیں بتائیے کیا ہے اور اس کو پھر کس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس الزام کے ہوتے ہوئے نااہل ہو سکتے ہیں یا نہیں. بالکل. 26 مارچ کو جی ہیئرنگ بھی آ گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. ویسے پلویشہ صاحبہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے چیزیں جو ہے کلیئر کی ہیں کہ جو پہلے بالکل روپوش تھے اریسٹ ہوئے اور ان کے اوپر بڑے سنگین مقدمات، اور اس کے بعد وہ نکل آئے، سامنے آئے، آ کے انہوں نے تقریریں کیں، جلسے کیے، اور پھر وہ الیکٹ بھی ہوئے اور پھر وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل میں بھی یہ ایک سوالات چل رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں جن کو شاید تھوڑی سی چھوٹ ملی ہوئی ہے، یہ کس کے ایما پر کر رہے ہیں، یہ بھی سوالات ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی. نہیں مجھے یہ مختلف بات ہے، کچھ لوگوں کو رعایت نہیں ملی بھی. جنرلی آپ نے دیکھا سارے میں نے آپ کی بات وہاں پہ ختم کر کے میں نے سنی اتحاد اور پی ٹی آئی کے اندر کی بات کی. میں نے پی ٹی آئی کے اندر کی بات کی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اندر کے جو لوگ ہیں وہاں پہ میں انہی کی بات کر رہی ہوں کہ ان میں سے چند، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، چند لوگوں کو نہیں، جنرلی آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے اس جو ہے وہ کچھ سب سامنے آ گئے. اس میں سے کچھ کو خاص رعایت نہیں، وہ تمام جو ہیں وہ اب سامنے آ گئے. سینٹ میں سے بہت ہمارے کولیگز غائب تھے، وہ سامنے آ گئے. جو ہے یہ سارے لوگ آئے تھے، الیکشن جیت گئے، سب سامنے آئے. کوئی اجازتیں مل گئی کورٹ سے، سب نے الیکشن لڑے، سب جیتے. ان میں سے موسٹلی اب آپ کے سامنے ہیں، تو چند نہیں ہیں، تقریباً میرے خیال میں 80-90%. صحیح. نہیں، وہ جو بہت زیادہ سکرین پہ نمایاں ہیں ان لوگوں کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ وہ جو چند ہیں ان کے متعلق. بالکل صحیح. آصف کرمانی صاحب، تھوڑا سا جو وفاقی کا اس پر کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے اس پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ 2 مہینے بعد سانحہ 9 مئی کو 1 سال ہو جائے گا تقریباً. اور اس 1 سال میں میں نے دیکھا کہ یہ الیکشنوں میں خصوصاً جیسے بی بی نے فرمایا، سینیٹر صاحبہ نے، کہ کچھ لوگوں کو ریلیکس کیا گیا ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں، اور جہاں تک آپ نے ان کے بات کی ہے کوئی یہ جو لیٹسٹ کیس کی کوئی ایسٹس کے حوالے سے، تو ظاہر ہے وہ ان کو خود چاہیے کہ اس بارے میں کلیریفیکیشن دیں، اور اگر نہیں تو پھر ظاہر ہے جو قانون ہے وہ اپنا راستہ لے گا، جو بھی لا آف لینڈ ہے. لیکن ریلیکسیشن تو ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے. دوسرا آپ نے کیا فرمایا تھا وہ میں پوچھتا ہوں جی اس پہ، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس قسم کے کیسز بننا نکلنا، ایک پرانا کیس جو ہے وہ دوبارہ سامنے آ جانا، یہ عام ٹویسٹنگ ہے کہ چلو مطلب آپ چیف منسٹر ہو لیکن مطلب کچھ ضرورت سے زیادہ کہیں آپ زیادہ چھلانگ نہ لگائیے گا، تو دیز آر دا عام ٹویسٹنگ ٹولز؟ وہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. صحیح. پاسبلٹی تو ہر پاکستان میں ایوری تھنگ از پاسبل. اچھا کرمانی صاحب، وفاقی کابینہ تشکیل ہو گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے میں ذرا دوبارہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ایک خاصہ تھا فائنانس کا، اور میاں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ساتھ بٹھا کر کہا تھا کہ الحمدللہ ڈار صاحب کی ایفرٹس کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفالٹ سے بچ گیا. تو ابھی ایسا کیا ہوا؟ کیونکہ جس دن سے میں اسحاق ڈار صاحب کو جانتا ہوں اس دن سے وہ فائنانس کے ہی ماہر رہے ہیں، فائنانس ہی دیکھتے رہے ہیں، اور بہت کروشل ٹائمز میں پاکستان کو دیکھتے رہے ہیں.
میں اس میں 2-3 کوئکلی فیکٹرز کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، جو جی آئی میں بی رانگ. دیکھیے پہلی بات یہ کہ وزارت خارجہ بھی کوئی کم اہم وزارت نہیں ہے، لیکن جو وزارت خزانہ کا خیال تھا کہ ڈار صاحب کو، چونکہ ان کو تجربہ بھی ہے اس کا، اس میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 عوامل ہیں شاید یہ جو ہیں جنہوں نے پلے کیا ہے اس کی رکاوٹ بنے ہیں. ایک کہ مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اور ڈار صاحب ایک دوسرے سے اتنے کمفرٹیبل نہیں ماضی میں رہے، جو 16 مہینے کی حکومت رہی اس میں آپس میں وہ کمفرٹیبل نہیں تھے اتنے. دوسرا ایک دیکھیے آپ کہ جو 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ تو کریڈٹ جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب، میں ایون مفتاح اسماعیل کو بھی اس میں شامل کروں گا، آئی ہیو نو ہیزیٹیشن کہ مفتاح اسماعیل کا ٹینیور، اسحاق ڈار صاحب کا اور شہباز شریف صاحب مل کے ڈیفالٹ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچایا. لیکن وہ جو مہنگائی کا طوفان آیا 16 مہینے میں، اس کا ملبہ بھی اسحاق ڈار صاحب پہ گر گیا سارا. تو یہ کچھ میں سمجھتا ہوں عوامل تھے ایسے، اور پارٹی کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ ویو ہو سکتا ہے کہ چونکہ اب نواز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں تو بہتر ہے اسحاق ڈار صاحب کو ایز اے فارن منسٹر انوالو کیا جائے، چونکہ دیکھیے وہاں ہمیں اس وقت پاکستان آئسولیشن میں ہے. صحیح، آئی انڈرسٹینڈ. کرمانی صاحب آپ نے بڑی بات کر دی. ایک بات کا کوئکلی اگر مجھے بتا دیں، آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اب کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہے، ہماری تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ چھوٹے بھائی ابھی بھی ہر بڑے معاملے میں اور ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے اور وہ انہی کی رہنمائی میں ہی چلیں گے بیسکلی. دیکھیے رہنمائی لینا تو ظاہر ہے اس کے بغیر نہیں چلا جا سکتا. ڈرائیونگ سیٹ سے میری مراد یہ تھی ضمیر صاحب کہ میاں صاحب از ناٹ دا پرائم منسٹر، میں یہ اس میں کہنا چاہنا تھا. تو یہ عوامل مجھے لگتے ہیں. دوسرا یہ کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب ایک محنتی آدمی ہے، از ویری ہارڈ ورکنگ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو وہ وہاں بھی ایک اچھا پرفارم کریں گے اور ہمیں انہیں بیسٹ وش کرنا چاہیے، چونکہ وہاں بھی وہ نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں ہی جن ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی میں متاثر ہوئے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی گائیڈنس میں اسحاق ڈار صاحب اپنی فائنینس کے جو ان کے روابط باہر رہے ہیں مختلف آرگنائزیشن سے، اس کو بروے کا مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے ہی ایک دوست کامن فرینڈ جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ، انہوں نے اپنی ایک پریس گیلری میں لکھا تھا the only منسٹر، فیڈرل منسٹر who burns his midnight oil is اسحاق ڈار. تو وہ جب اس وقت ٹی وی چینل اتنے نہیں تھے، نیشن اخبار میں وہ چھپا تھا، وہ تو معاملات ہیں. لیکن ابھی کنوینئنٹلی، کتنا کنوینئنٹلی لگتا ہے کہ بجٹ اگر اچھا آیا، پرو پیپل ہوا، لوگوں کی پریشانیوں میں کمی واقع ہوئی تو پیپلز پارٹی جوائن کر لے گی، کچھ ایسے اندیا مل رہا ہے؟ This is $1 million question. اصل اب ایشو پہ اب ماشاءاللہ آپ نے نشاندہی کی کہ اس ملک کے جو لوگوں کا ہے وہ کچومر نکل گیا، اسپیشلی غریب اور مڈل کلاس کا، جس کے لیے جناح صاحب نے یہ ملک بنایا تھا. ان کا ایشو جو ہے وہ ہے مہنگائی، غربت، بے روزگاری. اور پھر ایک اور ایلیمنٹ آ گیا جو آپ کا مڈل کلاس کا، اپر لوور مڈل کلاس کا پڑھا لکھا یوتھ ہے، جون سا ایجوکیٹڈ یوتھ جو جاب لیس ہے، آپ نے اس کو بھی کیٹر کرنا ہے. تو یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ بڑا ایک چیلنجنگ بجٹ ہوگا. اور دوسری بات کہ آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے جانا ہی جانا ہے اس پروگرام میں، تو آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے جو ہیو ناٹس ہیں ان کو آپ کو کیٹر کرنا ہوگا. اور یہ جو ایلیٹ کیپچر اس ملک میں پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے، اب خدا کا واسطہ اب ان کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کو بھی جواب دہ ہیں، یہاں بھی وہ دنیا میں بھی جواب دہی ہوتی ہے کہ اب اس ایلیٹ کیپچر کا ذرا ہمیں تھوڑا سا جو ڈومینیشن ہے اس ملک پر وہ کم کرنا ہوگی. اور ہیو ناٹس جو ہیں، جن کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، جن کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جو جاب لیس یوتھ پھر رہے ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں، اب یہ حکومت کا چیلنج ہے اس گورنمنٹ کا کہ اس کو کیسے کیٹر کرتے ہیں، ان کو کیسے ابزارب کرتے ہیں، ان کے لیے کیا جاب اپرچونٹیز ہیں، یہاں جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں. نہیں تو آپ کی اتنی ایمبیسیز ہیں اسلام آباد میں، تمام سفارت خانوں کو آن بورڈ لیں، فارن منسٹر صاحب ہی لیں، اور لے کر اپنا یوتھ جو ہے آپ کا پڑھا لکھا اس کو مختلف ملکوں میں وہاں کھپائیں تاکہ یہ جو اکانومی ہے پاکستان کی آگے بڑھے. صحیح، بالکل. لیکن آپ کے ہی سینئر جاوید عباسی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت انہی معاملات میں خود گر جائے گی.
کیونکہ بہت ہی مشکل چیلنجز ہیں، لیکن چیلنجز لینا ہی ہمارا کام ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس وقت جو دو مہمان ہیں میرے ساتھ وہ دونوں اپر مڈل کلاس کے یا مڈل کلاس کے سینیٹرز ہیں، اور یہ کوئی مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پلوشہ خان صاحبہ، کیا پیپلز پارٹی اس وجہ سے پیچھے ہٹی کہ چیلنجز بہت بڑے تھے اور بدنامی بہت زیادہ ہے؟ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرو لیبر ہے پیپلز پارٹی، تو اگر پی آئی اے پرائیویٹائز ہونے جا رہا ہے، ریلویز پرائیویٹائز ہونے جا رہا ہے، پاکستان سٹیل ملز پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے، تو وہاں تک آپ لوگ کسی بھی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ ڈائریکٹ بلیم نہیں لینا چاہتے بیکاز there would be a massive layoff of labor in these three organizations. دیکھیے صاف بات ہے ضمیر حیدر صاحب، یہ کوئی آسان حکومت نہیں ہے. یہ بات مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، کرمانی صاحب کو بھی پتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے. اور جب ہم نے ان کو ووٹ دیے تھے تب ہمیں یہ بات علم تھی. یہ ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال میں آئی ہوئی ایک انتہائی جو ہے مشکل حالات میں بنی ہوئی حکومت ہے، اور جس الیکشن فریجائل حکومت ہے اور فریجائل بھی ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک طریقے سے نہیں، بہت طرح سے اس حکومت پہ بہت سی جو ہے وہ بہت سی مشکلات کی زد میں ہے. تو میں اس کو یہ اتنا ہنکی ڈوری نہیں سمجھتی کہ بہت ہی دودھ اور شہد کی نہریں بہانے اتنی آسان ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے، ابھی تک تو ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ ہم کابینہ میں نہیں بیٹھنا چاہتے، تاکہ شہباز شریف صاحب جو بھی ان کی اپنی فیصلے ہیں وہ اپنے لوگ اور اپنے اتحادیوں کے ذریعے وہ کریں. جہاں ان کو ہماری ضرورت پڑی ان ٹرمز آف نمبرز، وہاں ظاہر ہے وہ ہم ساتھ دیں گے. جہاں ان کو ہماری مشورے کی ضرورت اور حاجت پڑی ہے، ہمیں لگا کہ ہمیں انہیں مشورہ دینا چاہیے کہ یہ اب جو ہے عوام کے ساتھ جو ہے کچھ حد تک زیادتی ہو رہی ہے، یا جہاں ہمیں لگا کہ ہمیں بولنا چاہیے وہاں ضرور بولیں گے جیسے پہلے بھی بولا. لیکن ہم چونکہ آئینی عہدے لیں گے جو ہم نے پہلے ہی بتا دیے ہیں، ان آئینی عہدوں کا روزمرہ کی حکومت چلانے میں تو ایز سچ کوئی پالیسی میکنگ میں عمل نہیں ہوتا. لہٰذا اب یہ سارا جو ہے کیپٹن آف دا شپ جناب شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے پہلے بھی ظاہر ہے اس دن جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں اعلان ہوا تھا میاں چودھری شجاعت صاحب کے گھر، تو اس میں شہباز شریف صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ احاطہ کیا تھا، اور پھر کہ میں پہلے بھی ہم نے کام کیا، ہم پھر کریں گے. اور پھر صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو آئنسٹائن کہہ دیے ہے، تو پھر آئنسٹائن تو بڑی بھاری ذمہ داری تھی. آئنسٹائن نے دنیا کے جو ہیں بڑے لاز بدل دیے. تو اب یہ آئنسٹائن شہباز شریف صاحب پہ بھی اسی طرح ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ان حالات کو کیسے بدلے. یہ سیاسی آئنسٹائن ہے. تو شہباز شریف صاحب نے بھی نوید قمر صاحب کو کہا تھا کہ یہ مجھے دے دیں، وہ جس طرح وہ کسی فلم کا ڈائلاگ تھا کہ یہ بازو مجھے دے دو، تو شہباز شریف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ نوید قمر کو یہ مجھے دے دیں، اور بلاول صاحب کی بہت تعریف کی تھی. کوئی لاسٹ کوسچن آصف کرمانی صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح بھی پلوشہ صاحبہ نے بھی کہا کہ آئینی عہدے لے کر پیپلز پارٹی بیٹھ جائے گی، بڑا کنوینئنٹ رہے گی. مطلب کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو کمفرٹیبل پارٹی ہے اس پاکستان کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کہ سکون سے 2 صوبوں میں حکومت، بلوچستان اور سندھ میں صدر چیئرمین سینٹ کے لیے بھی کوشش ہوگی، پھر 2 جگہ گورنر بھی لے لیں گے. تو یہ بڑی سمارٹ موو نہیں ہو گئی؟ میری پریڈکشن ہے، میں بھی رانگ، کہ یہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے حکومت میں ضرور شامل ہوں گے. ایک دفعہ یہ IMF کا پروگرام ہو کے چلا جائے، اس کا وہ ذرا ریئیکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کہ حالات کیا ہوں گے اس کے بعد، اور اگر حالات کچھ بہتر ہوئے تو وہ ضرور میرا خیال ہے شمولیت اختیار کریں. تو پھر میں نے جو بات کی وہ صحیح ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ پرو لیبر ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر الزام آئے، کیونکہ سب سے زیادہ بھرتیاں انہوں نے کی. وہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی پر عمل کرا. بڑی خبر دے دی آپ نے آصف کرمانی صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری. بڑے چیلنجز حکومت کے لیے اکنامک فرنٹ پر، امیجیٹ چیلنج مہنگائی، اس سے کیسے نبرد آزما ہوگی حکومت، یہ اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, IMF का मिशन कल सुबह पहुंच रहा है और कहा जा रहा है कि उनसे अब मुज़ाकरात चलेंगे। जो नए वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कह दिया है कि IMF के साथ बाकायदा दरख्वास्त की जाएगी नए प्रोग्राम की, और मेरे ख्याल में SBA की लास्ट ट्रांच भी मिलना है, और दिस वुड बी द कंटिन्यूएशन फॉर द वट एवर इट वुड बी EFF, ISAF, जो हम पहले भी सुनते आए हैं, होते रहे $6 अरब या $8 अरब का। सर, इससे आ जाए IMF 100 बिस्मिल्लाह आके बैठे बात करे, लेकिन इस वक्त जो आज का मसला है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि कराची में लोग अपने फैमिली के साथ खुदसोजी कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है, बल्कि अब तो 1 वक्त की रोटी भी शायद गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है, और मुतवसत घराने का बंदा तो अब फल और फ्रूट और प्याज भी अल्लाह अल्लाह। डॉक्टर साहब जी, देखिए, महंगाई जो है वो यकीनन है और बदकिस्मती से शायद और बढ़ेगी, और उसकी वजह यह है कि अभी बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ेगा, अभी शायद तेल की कीमतें जो है उनमें इजाफा होगा। इस वक्त मुल्क में 2 तरह के मसाइल हैं। एक तो जो मुझे आपको जो आम शहरी को जिनका आपने जिक्र किया, और दूसरी तरफ अगर IMF की डील नहीं मिलती फौरी तौर पे 12 अप्रैल के बाद, तो खुदा न खास्ता हम उसी सिचुएशन में वापस चले जाएंगे यहाँ पे जून 2023 में थे, यानी कि डिफॉल्ट के धाने पे पहुंचे होंगे। तो IMF की डील चाहिए। IMF की डील के लिए क्या करना है, कल वजीर आजम साहब ने काबीना के साथ अपने पहले खिताब में बता दिया। तकरीबन उन्होंने उन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा कर दिया, खा वो प्राइवेटाइजेशन है, खा वो रिटेलर पे टैक्स है, होलसेलर्स पे टैक्स है, या वो एनर्जी के सर्कुलर डेट का खात्मा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हो रही होंगी। अब हुकूमत क्या कर सकती है, स्पेशली सूबाई हुकूमतें, उनको देखना होगा कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो वो जैसे कि पंजाब हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया वो कितने फ़ाल हो सकते हैं, कितने अफेक्टिव हो सकते हैं। तो 2 चीज़ें इस वक्त सूबाई हुकूमतें और ज़िली इंतज़ामिया कर सकती हैं। एक तो ये जो मंडी की कीमतों और रिटेल कीमतों में जो फ़र्क है इसको कम किया जाए, ताकि जहाँ पे जो नाजायज़ मुनाफाखोरी और जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उसको रोका जा सके, और दूसरी तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उसको रोकने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। और ये जो सोशल सेफ्टी नेट है इनमें टारगेटेड सब्सिडी देने की गुंजाइश IMF के प्रोग्राम में बहरहाल रहेगी, और उसके मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा, और सूबों को भी अपने सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं वो अब रोल आउट करना पड़ेंगे। सिंपल बिस्प से को शायद ओवर स्ट्रेच करना जो है वो अब मुमकिन नहीं होगा। बहुत से ऐसे अब सोशल सेफ्टी प्रोग्राम लाने होंगे सूबों को, जो कि वो अपने जो है इंस्ट्रूमेंट्स उनके जरिए उनको अनरोल करें। तो ये एक मुश्किल साल है, और औरंगजेब साहब ने डॉक्टर साहब सोशल सेफ्टी नेट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए भी पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं टैक्स बढ़ाने की उसमें नहीं हूं, मैं चाहूंगा कि टैक्स रेट जो है वो ना बढ़ाया जाए, टैक्स बेस बढ़ाई जाए। अब ये टैक्स रेट कम किया जाए, किस तरह किया जाए? और दूसरा, एक्सपोर्ट जो अभी प्याज पर और केले पर बंद कर दी एक्सपोर्ट, तो ये भी एक मैयर है कि चलें अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो लोकल में उसकी कीमतें कम हो जाएं। लेकिन ये क्या इतना डुएबल होगा? और दूसरा, रिटेलर पे भी टैक्स, तो वो इनडायरेक्टली तो आम आदमी के ऊपर होगा। IMF कहता है टैक्स द रिच एंड गिव बेनिफिट्स टू द पुअर। देखिए, इसमें जो सब्सिडी की आपने बात की, तो जो वज़ीर आज़म साहब ने भी फिगर कोट किया और मैं उसको दोबारा दोहरा देता हूँ, तकरीबन 500 अरब रुपया बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और जो बिल जो नहीं मिलते, जो तकरीबन 500 अरब रुपए के बराबर है। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का टोटल इस साल का बजट है वो 420 अरब रुपए है। तो आप खुद सोचिए कि क्या बिजली चोरी को रोक के और बिजली की ट्रांसमिशन लॉसेस को रोक के आप एक पूरा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसका साल का बजट जो है वो डबल नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो PIA है, PIA का खसारा अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए से रुक जाता है तो 850 अरब रुपया जो है वो आपका सोशल सेफ्टी नेट्स में जा सकता है। तो ये नहीं हम कह सकते कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, लेकिन वो इस वक्त हमारे खसारे में चलने वाले अदारों पे, बिजली चोरी पे, गैस चोरी पे, वहां पे झोंके जा रहे हैं, और वहां से रोक के उसको सोशल सेफ्टी नेट्स में लेके आना जो है वो जरूरी होगा। जो आपने एक्सपोर्ट मेयर्स की बात की,
جس زمانے میں واگا بارڈر پہ ٹریڈ جو تھی وہ چل رہی تھی پاکستان کی، تو اس طرح کی جو پیرشیبل کموڈٹی ہے ان کی قیمتوں کو میں اضافے کو روکنا آسان ہوتا تھا. ایک ملک پہ بڑھتی تھی، دوسرے ملک سے وہ کموڈٹی آ جاتی تھی. اب ہمارے پاس یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کی ایکسپورٹ کو روکیں تاکہ ملک میں اس کی جو ایک مصنوعی قلت ہے وہ پیدا ہونے سے روکا جا سکے. رمضان میں سب کو پتہ ہے کہ جو کیلے اور پیاز ان دونوں کا استعمال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور حکومت نے یقیناً ایک اچھا قدم جو ہے وہ لیا ہے. لیکن اس کو پرماننٹ بنیادوں پہ یہی ہو سکتا ہے اس وقت کہ جہاں جہاں پہ آپ کے وسائل جیسے جو ایس ڈی جی گرانٹ ہوتی ہیں، ثواب دیدی فنڈز، تو اگلے IMF پروگرام میں MNAs اور کہ وہ ثواب دیدی فنڈ بھی ختم ہو رہے ہوں گے. وہاں پہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ بہت سے غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ ادھر نکل رہے ہوتے تھے. تو اس وقت ایک تو یہ کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا، اور دوسری طرف اس طرح کے اخراجات کو کم کرنا تاکہ وہاں سے جو وسائل ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے استعمال ہو سکیں. صحیح. ٹریڈ ود نیکسٹ ڈور نیبر بہت بڑا مطلب مائل سٹون ہے، اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی تھوڑا سا بتا دیں. اور دوسرا کیا یہ جو ہمارے اس وقت نئے محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہیں، what are your expectations from him؟ مطلب بلومبرگ نے ان کے آنے کے بعد ریٹنگ مطلب ان کو اپریشیٹ کیا ہے. دیکھیے، اورنگزیب صاحب کو ویلکم کرتے ہوئے میں شمشاد اختر صاحبہ کو بھی اپریشیٹ کروں گا، جنہوں نے IMF کا جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا اس کی جو پہلی 2 ٹرانچز جو تھیں بڑے مستحسن انداز میں انہوں نے اس پروگرام کو چلایا. اور یہ ایک لیسن لرنڈ ہے کہ شاید آپ کا جو ٹیکنیکل وزیر خزانہ ہو وہ جس پہ کہ اس طریقے کے پولیٹیکل جو فیصلوں کا برڈن نہیں ہوتا، وہ شاید IMF کے پروگرام کو زیادہ بہتر انداز میں لے کے چل سکتے ہیں. اور یہی ایکسپیکٹیشن اس وقت اورنگزیب صاحب سے ہیں. اورنگزیب صاحب نے، ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ جو فیٹف میں جو گرے لسٹ سے جب گریجویشن پاکستان کی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کے جو فائنینشیل لوپ ہولز جو تھے ان کو ایڈریس کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اور اب بھی میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف توجہ دیں گے، انفارمل اکانومی کو ڈاکومنٹیشن میں لے کے آنا، ڈیجیٹل اکانومی کو کی طرف توجہ دیں گے تاکہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جا سکے. اور وہ کسی سیاسی پریشر میں نہیں آئیں گے. جو اگلا پروگرام ہوگا اس کو وہ منوہن اس کو امپلیمنٹ کروا پائیں گے، مشکل فیصلے لے پائیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈز، SIFC کی کنٹینیوشن از اٹ دیٹ ایزی؟ کیونکہ بہت ایمبیشیس ٹارگٹس ہیں. دیکھیں، یہ تو آلریڈی وزیر اعظم نے دہرا دیا کہ اس میکنزم کو مزید مضبوط کریں گے. اور ہم نے دیکھا کہ SIFC گو کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں انویسٹمنٹ کی طرف توجہ نہیں دے سکا، اس کی توجہ بجلی کے بلوں پہ اور سمگلنگ پہ اور باقی چیزوں پہ مرکوز رہی. لیکن گوئنگ فارورڈ ایک ون ونڈو سٹاپ ہونا یہاں پہ کہ انویسٹر آ سکے اور کانفیڈنس کے ساتھ آ سکیں، میرا خیال ہے کہ یہ کنٹینیوٹی جو ہے یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگی. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. لیکن ہم نے ون ونڈو آپریشنز پہلے بھی انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن، بورڈ آف انویسٹمنٹ وہ دیکھے ہیں. اللہ کرے اس دفعہ ہم کامیاب ہوں. بہت بہت شکریہ. اس میں عسکری قیادت ساتھ میں شامل نہیں ہوتی تھی. چلیں اس دفعہ وہ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ بالکل جو بھی ہمارے ساتھ ہوں ملک کے لیے بہتری ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد کریم سلیری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.